TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में ट्रक से कुचलकर कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की याद में ओंटारियो में मस्जिद के बाहर हजारों अफराद का इज्तिमा हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ट्रूडो ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के जनूबी सूबे ओंटारियो में मुसलमान खानदान के 4 अफराद की हलाकत पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अगर कोई सोचता है कि इस मुल्क में नस्ल परस्ती और नफरत का वजूद नहीं है तो मुतासिरा खानदान के ज़ेरे इलाज बच्चे की आंखों में आंखें डालकर कैसे कहें कि इस्लामोफोबिया हकीकत नहीं है। पार्लियामेंट से खिताब के दौरान कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसलमान खानदान पर दहशतगर्द हमला था जिसके मुतहरिकात नफरत पर मबनी थे, जो हमारी बिरादरियों में से एक के दिल में नफरत का नतीजा था। कनाडा में ट्रक से कुचल कर कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की याद में ओंटारियो में मस्जिद के बाहर हजारों अफराद का इज्तिमा हुआ, जिसमें वजीर आज़म ट्रूडो ने भी शिरकत की। पाकिस्तान से 14 बरस कबल हिजरत करके कनाडा मुंतकिल होने वाले खानदान को खराज अकीदत पेश करने के लिए ओंटारियो की लंदन मुस्लिम मस्जिद के बाहर हजारों की तादाद में हर रंगो नस्ल और मजहब के अफराद शामिल थे। मस्जिद के बाहर मुनक्किद ताज़ियती तकरीब में वज़ीर आज़म ट्रूडो और अपोजिशन लीडर्स ने पहली बार एक साथ शिरकत की। ताज़ियती तकरीब में जाबहक होने वाले फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा अहलिया मदीहा और बेटी यमुना की मौत पर हर शख्स उदास नजर आया और बेटे फैज़ की सेहतयाबी के लिए लोगों ने दुआ की। सोशल मीडिया पर जस्टिन ट्रूडो ने तकरीब में शिरकत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन लोगों के लिए जो अफजाल घराने को जानते हैं, इस मासूम जान के लिए जिंदा बच गया है। लंदन में और कनाडा में मौजूद लोगों के लिए जो इस वाक़े पर गमगीन हैं और हर एक के लिए जो अफसरदा, बरहम और खौफजदा हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मुल्क भर में मौजूद लोग आपके गम में आपके साथ खड़े हैं। अपनी तकरीर के दौरान कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि लंदन में मुस्लिम खानदान पर हमला अफसोसनाक और दहशतगर्दी है, जबकि इस हादसे पर तमाम कैनेडियन अफसरदा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस हमले में जिंदा बच जाने वाले बच्चे के साथ पूरा कनाडा खड़ा है। दूसरी जानिब कनाडा की अपोजिशन जमातों ने मुस्लिम खानदान पर हमले की शदीद मजम्मत की। अपोजिशन जमातों के सरबराहान ने अस्सलामु अलैकुम से अपनी अपनी तकारीर का आगाज किया। फेडरल पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हिजाब पहनने वाले और पगड़ी पहनने वाले नफरत करने वालों को जीतने नहीं देंगे। हमें एक्शन नजर आना चाहिए, जबकि मजीद मुसलमानों की जानें ज़ाया नहीं होने देंगे। अलावा अजीब प्रीमियर ओंटारियो डग फोर्ड ने कहा कि दुख की इस घड़ी में तमाम मुसलमानों के साथ हैं, जबकि रॉकफोर्ड ओंटारियो में पेश आने वाले वाक़े को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,37,076 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,95,410 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 25,791 हो गईं, जबकि 13,48,080 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,37,076 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,887 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,72,109 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,156 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। सूबे में 2,29,458 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,251 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,45,695 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,722 है। एयर कनाडा की जानिब से कहा गया है कि उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अवामी मायूसी के जवाब में अपने साल 2020 के बोनस वापस करने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर कनाडा के आला हुक्काम साल 2020 में मिलने वाले बोनस को वापस करेंगे। एयर कनाडा की जानिब से कहा गया है कि इसके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने अवामी मायूसी के जवाब में अपने साल 2020 के बोनस वापस करने का फैसला किया है। एयरलाइन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर CEOs नेज एयर कनाडा के एग्जीक्यूटिव नायब सदूर ने रजाकाराना तौर पर अपने बोनस वापस करने पर रजामंदी जाहिर की है। साबिक सदर और CEOs कैलन रोवेंस्को, जो फरवरी 2021 में रिटायर हुए थे, कहते हैं कि वो अपना हिस्सा एयर कनाडा फाउंडेशन को ही देंगे।
بیان میں درمیانی سطح کے مینیجر شامل نہیں ہیں جن کے بونس $10 ملین کے بونس پروگرام میں $8 ملین سے زیادہ بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے بدھ کے روز ایئر لائن کے ایگزیکٹوز کو دیے گئے کروڑوں ڈالر کے پیکیجز پر اپنی ناراضگی کا اشارہ دیا تھا جب کمپنی نے وفاقی بیل آؤٹ پر بات چیت کی اور بونس کو نامناسب قرار دیا تھا۔ ایئر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایئر کینیڈا تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہتی ہے، خاص طور پر حکومت کینیڈا کے ساتھ مل کر بہت سے محاذوں پر، جس میں ملکی معیشت کو محفوظ طریقے سے دوبارہ شروع کرنا بھی شامل ہے۔ اپریل میں ایئر لائن اور حکومت نے $5.9 بلین کے قرض کے پیکیج پر اتفاق کیا جس میں مسافروں کی ٹکٹوں کی کچھ رقوم کی واپسی بھی شامل ہے اور ایگزیکٹو معاوضے کو بھی 10 لاکھ تک محدود کر دیا۔ کورونا وائرس نے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے سبب اسکولوں کے بند ہونے سے بچوں کی تعلیم بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس نے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے سبب اسکولوں کے بند ہونے سے بچوں کی تعلیم بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ سائنس ٹیبل آنٹیریو کے مطابق پبلک اسکول کے طلبہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم میں 2 سے 3 ماہ پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تعلیم کے ضیاع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی تلافی کی کوششیں نہ کی گئیں تو وبائی امراض کے ماہر کہتے ہیں کہ 1 سے 6 تک کے طلبہ 3.3 ماہ پیچھے ہیں۔ ماہرین نے محسوس کیا کہ ورچوئل کلاس کی وجہ سے غیر حاضری میں اضافہ ہوا، اسکولوں کے داخلے میں کمی اور ہوم ورک کرنے والے طلبہ کی تعداد میں مسلسل کمی ہے۔ 15 مئی تک آنٹیریو کے ابتدائی اور ثانوی اسکول کے تعلیمی اوقات 20 ہفتوں کے لیے تھے۔ سائنس ایڈوائزری ٹیبل کا کہنا ہے کہ آن لائن سیکھنے کی وجہ سے مہارت کے فرق کو ختم کرنے اور 2021-22 تعلیمی سال میں تعلیم کے اضافی فنڈز کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے باقاعدہ بجٹ کے علاوہ تعلیم کی بازیابی کی واضح حکمت عملیوں کی بھی ضرورت ہے۔ حکمت عملیوں میں مناسب آفاقی رد عمل کو یقینی بنانے کے لیے فعال اقدامات شامل ہو سکتے ہیں، خاص کر ان گروپوں کے لیے جو سب سے زیادہ پسماندہ ہیں۔ وزارت تعلیم کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ صوبہ اس سال $85.5 ملین خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جس میں طلبہ کے پڑھنے، تحریری اور ڈیجیٹل طریقہ تعلیم کی سمت لانے کے لیے کی گئی کوششوں کے ساتھ ہی سمر اسکول کے لیے $62 ملین خرچ کرنے کا منصوبہ ہے۔ صوبہ بھی ٹی وی اور پلیٹ فارم کے ذریعے فاصلاتی تدریس کی پیشکش جاری رکھے گا۔ کووڈ-19 کی پابندیوں میں نرمی کے باعث پیر کو آنٹیریو میں ان وہیکل روڈ ٹیسٹ دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بٹ کوائن کو ڈالر کے خلاف دھوکہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بٹ کوائن ایسا فراڈ ہے جو امریکی ڈالر کی قدر کو متاثر کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بٹ کوائن کو ڈالر کے خلاف دھوکہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بٹ کوائن ایسا فراڈ ہے جو امریکی ڈالر کی قدر کو متاثر کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فاکس بزنس سے گفتگو میں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ڈالر کو دنیا کی کرنسی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی دوسری کرنسی امریکی ڈالر کا مقابلہ کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ایلسواڈور کی جانب سے کرپٹو کرنسی کی لین دین کو قانونی قرار دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ بٹ کوائن کی قدر میں رواں سال مئی سے تیزی سے کمی ہو رہی ہے اور اب تک یہ مستحکم نہ ہو سکی ہے۔ بٹ کوائن کی قیمت میں کمی کے بہت سارے عوامل ہیں، جیسے کہ چین میں کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے خلاف ہونے والا کریک ڈاؤن، جس میں چین نے بینکس اور رقوم کا لین دین کرنے والی کمپنیوں پر کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن سے متعلق خدمات دینے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اسی طرح برقی کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک کی جانب سے ٹیسلا کی خریداری کے لیے بٹ کوائن وصول نہ کرنے کے اعلان نے نہ صرف ٹیسلا کے حصص کی قیمتوں میں کمی کی بلکہ بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ امریکی سینٹ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بل منظور کر لیا۔ بل 32 کے مقابلے میں 68 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بل منظور کر دیا۔ بل 32 کے مقابلے میں 68 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے ٹیکنالوجی اور صنعتی میدان میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے $190 ارب کا بل منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 68 اور مخالفت میں 32 ووٹ آئے۔ تحقیق کو مزید بڑھانے کے لیے اضافی $50 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ ایوان نمائندگان میں منظوری کے بعد بل صدر کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ $190 ارب کی مدد سے ٹیکنالوجی اور صنعتی میدان میں چین کا مقابلہ کیا جائے گا۔ امریکی پیداوار اور تحقیق بڑھانے کے لیے $50 ارب اضافی خرچ کیے جائیں گے۔ بل منظوری کے لیے اب ایوان میں پیش کیا جائے گا۔
امریکی حکومت اتحادیوں کی مدد سے بھی چین کا بڑھتا اثر و رسوخ کم کرنے میں کوشش کرے گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج جا رہی ہے، امریکہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج جا رہی ہے، امریکہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ افغان میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مضبوط تعلقات جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی موجودگی سے نیا نظام اور نیا ماحول بنا، بڑی تعداد میں لڑکیاں اسکول جانے لگیں، جامعات طلبہ سے بھر گئی۔ زلمے خلیلزاد نے کہا کہ افغانستان میں امن کے قیام تک امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طویل مدتی تناظر میں سیاسی مفاہمت نہ ہوئی تو جنگ جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے مزید کہا کہ جنگ جاری رہی تو خطے کی جانب سے افغان امور میں مداخلت بڑھ سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطے کی افغان امور میں مداخلت میں اضافہ افغانستان کے مفاد میں نہیں۔ فرانس میں صدر ایمانوئل میکرون کو ایک نوجوان نے سب کے سامنے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ صدر اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانس میں صدر ایمانوئل میکرون کو ایک نوجوان نے سب کے سامنے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون وبا میں کمی کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے پر جنوب مشرقی علاقے ڈرام کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے ریستورانوں کے مالکان اور طلباء سے ملاقات کی تھی۔ ایمانوئل میکرون جیسے ہی ایک عمارت سے باہر نکلے تو سامنے موجود افراد نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا، جس پر صدر نے آگے بڑھتے ہوئے ٹی شرٹ پہنے اور ماسک لگائے نوجوان سے ہاتھ ملایا۔ نوجوان نے ہاتھ ملاتے ہی صدر ایمانوئل میکرون کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ صدر اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوراً صدر کو نوجوان سے دور کیا۔ اس دوران وہ نوجوان میکرون اور ان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگاتا رہا۔ پولیس نے صدر ایمانوئل میکرون کو تھپڑ مارنے کے جرم میں 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، تاہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ تفتیشی عمل جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 3 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 9,700 سے زائد کورونا مریض موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 3,37,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 9,700 سے زائد کورونا مریض موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 17,47,51,298 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 37,62,901 ہو گئی۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,28,25,354 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 85,766 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 15,81,63,043 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,13,052 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,42,42,866 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے امریکہ میں 54,08,951 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 5,134 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,82,20,863 کورونا مریض اب تک شفا یاب ہو چکے ہیں۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 3,53,557 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2,90,89,059 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 4,77,307 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,70,38,260 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 48,341 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 53,236 ہو چکے ہیں۔
برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,27,854 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 45,28,442 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,488 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,59,968 تک جا پہنچی ہے۔ اداکار سلمان خان کی فلم رادھے پر منفی تجزیہ کرنے والے کمال آر خان کی جانب سے سلو میاں پر لفظی گولہ باری کا سلسلہ برقرار ہے۔ فلمی ناقد پچھلے کئی روز سے ٹویٹر پر سلمان خان کے خلاف توہین آمیز بیانات دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی فلمی ناقد کمال آر خان نے سلو میاں کا فلمی کیریئر ختم کر دینے کا دعویٰ کر دیا۔ اداکار سلمان خان کی فلم رادھے پر منفی تجزیہ کرنے والے کمال آر خان کی جانب سے سلو میاں پر لفظی گولہ باری کا سلسلہ برقرار ہے۔ فلمی ناقد پچھلے کئی روز سے ٹویٹر پر سلمان خان کے خلاف توہین آمیز بیانات دے رہے ہیں۔ آج پھر KRK نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالی ووڈ کے غنڈے بھائی کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک اکیلے ناقد نے اس بیچارے کا پورا کیریئر ختم کر دیا، لیکن کیریئر تھا ہی کہاں، ایکٹنگ کا اے نہیں آتا، زبردستی کا اسٹار تھا، بس مجھے لوگوں کو بتانے میں تھوڑا وقت لگا۔ رپورٹس کے مطابق سلمان خان نے کمال خان کے توہین آمیز بیانات کے خلاف مقامی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ سلمان خان نے ناقد کے خلاف پہلے ہی ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ گھوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم کے افسوسناک واقعے پر پاکستانی اور ترک فنکاروں نے غم کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم کے افسوسناک واقعے پر پاکستانی اور ترک فنکاروں نے غم کا اظہار کیا ہے۔ پیر کی علیہ صبح گھوٹکی کے قریب ریتی اور ڈہر کی ریلوے اسٹیشن کے درمیان کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس جبکہ راولپنڈی سے کراچی آنے والی سر سید ایکسپریس کے درمیان تصادم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 62 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ گھوٹکی کے قریب پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے پر پاکستانی اور ترک فنکاروں نے غم کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے درخواست کی ہے کہ حادثے کی مکمل تفتیش کی جائے۔ صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ ترک فنکار بھی اس المناک حادثے پر غمزدہ ہیں اور معصوم جانوں کے نقصان پر انہوں نے بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ترک ڈرامہ سیریل کرولوش عثمان میں بالا خاتون کا مرکزی کردار ادا کرنے والی ترک اداکارہ اوزگے تورر نے اپنی انسٹا اسٹوری پر اردو میں پیغام لکھتے ہوئے کہا، دوست اور برادر ملک پاکستان میں ٹرین کے حادثے کی خبر بڑے دکھ کے ساتھ سنی ہے۔ حادثے میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے والے اپنے بھائیوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور زخمی ہونے والے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ سے فوری شفا کی دعا کرتے ہیں۔ اداکار ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، فیصل قریشی، ہانیہ عامر، ماہرہ خان، کبرا خان، مہوش حیات اور عاصم اظہر سمیت متعدد پاکستانی فنکاروں نے ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ عدنان صدیقی نے کہا وہ اس خبر کو سن کر صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ ماہرہ خان نے حادثے کی تفتیش پر زور دیا اور تقریباً تمام فنکاروں نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو صبر کرنے اور ان کی صحت کے لیے دعا کی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔